बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको ख़बर ब्रेक की थी कि इमरान खान की रिहाई और इक़्तिदार में वापसी के हवाले से नई इंतज़ामिया जो अमरीकी ट्रंप इंतज़ामिया है उसके कहने पर पेंटागन से और जो हमारे पाकिस्तानी हैं ब्रदर इस्लामी ममालिक उनकी तरफ से सख्त दबाव है और फ़ोन कॉल मौसूल हो चुकी है रावलपिंडी में, और एक से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं। आज हमारी इस ख़बर की तस्दीक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ज़ाती तर्जुमान की तरफ से आ गई है और उन्होंने कह दिया है कि जी बहुत दबाव है, और इस दबाव की उन्होंने कुछ तफसीलात भी बयान की हैं। ये ख़बर भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि इसी दबाव को समझते हुए और आलमी इस्टेब्लिशमेंट का जो मुस्तकबिल का खाका है, जो रोड मैप है, उससे आगाह होने के बाद नवाज़ शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान से भाग जाने का फ़ैसला कर लिया है। तैयारी जारी है और 13 जनवरी से मॉडल टाउन में अलविदाई मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इस दौरान वो कोशिश करेंगे मियां नवाज़ शरीफ के पूरे मुल्क से जो उनके ख़ास लोग हैं, जो पिछले 25-30 सालों से उनका साथ देते आ रहे हैं, उनके वफूद से वो एक एक मुलाकात करके जाएं, ताकि फिर पता नहीं कब वापसी नसीब हो। क्योंकि जो ट्रंप का दबाव है उसकी वजह से जो मौजूदा हुकूमत है अब ये हिचकोले खा रही है। लेकिन इसके बावजूद दिलचस्प सूरत हाल ये है दिलचस्प सूरत हाल ये है कि वालिद साहब तो बिल्कुल मायूस हो गए हैं, लेकिन जो साहिबजादी हैं वो अभी तक रिस्क लेने पर तैयार हैं, रिस्क लेने पर बज़िद हैं, तैयार नहीं बल्कि बज़िद हैं। और उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कुछ खसूसी मशवरे दिए हैं और कुछ अहम अहदो पैमान किए हैं। ये एक्सक्लूसिव ख़बर भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। ये बाप बेटी की जो सूरत हाल है वो 2 शेरों में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तशरीह इनकी जब तफसील बयान करेंगे उस वक़्त करेंगे, लेकिन शेर सुन लें। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ एक शेर की अमली सूरत बने हुए हैं और वो ये, और जो मोहतरमा है वो एक दूसरे शेर की अमली सूरत बनी हुई हैं। मोहतरमा का शेर क्या है कि अभी तक रास्ते के पेचो खम से दिल धड़कता है, मेरा ज़ौक़े तलब शायद अभी तक खाम है साकी। वो इस मंज़िल से आगे निकल गई हैं और कुछ उम्मीद हो या ना हो वो कोशिश करना चाहती हैं, एक आखिरी कोशिश, और उस कोशिश का अंजाम क्या होगा ये किसी के इल्म में नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ एक शख्स के इल्म में है और उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ है। और शेर है कि बहुत देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज़ भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जाती हैं, ये उसके हवाले से मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के तजर्बात का निचोड़ है। जबकि मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ चूँकि ये पुराने इतने तजर्बात से नहीं गुज़री, तल्ख़ तजर्बात से, इसलिए वो अभी तक उम्मीद की एक किरण उनके दिल में जगमगा रही है और वो कोई ना कोई रिस्क लेना चाहती हैं। और इसके लिए उन्होंने आसिम मुनीर को भी तैयार किया है कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया का भी दबाव आए, अगर पेंटागन का भी दबाव आए, उसके बावजूद हमने एक कोशिश करनी है कि मुझे मालूम है अंजाम रूदादे मोहब्बत का, मगर कुछ देर थोड़ी सी सही रायगां कर लूँ। यानी बिल्कुल मरने से पहले भी जिस तरह फिर लोग कोशिश करते हैं किसी पीर फ़कीर से दम दरूद ले करवा लिया जाए, एक सही रायगां यानी ऐसी कोशिश जो ज़ाया ही जानी है, वो आखिर मरते मरते तक भी वो कोशिश करना चाहती हैं। और इस सही रायगां के तहत
انہوں نے آرمی چیف کو کچھ مشورے دیے ہیں، وہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، جو ہمارے پرانے سننے والے ہیں، پرانے ناظرین ہیں، پرانے ویورز ہیں اس چینل کے، انہیں یاد ہوگا لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کی ایک پیش گوئی تھی۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اسی انداز میں عمران خان کی رہائی اور اقتدار میں واپسی بھی لوہے کو لوہا کاٹنے کے انداز میں ہوگی۔ اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جس طرح عمران خان کی حکومت غیر ملکی دباؤ پر ختم کی گئی اور ان کے خلاف غیر ملکی دباؤ یا عالمی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے تحت ہی پارٹی کو پی ٹی آئی کو ختم کرنے اور عمران خان کو نشان عبرت بنانے کا جو فیصلہ کیا گیا، وہ بھی بائیڈن انتظامیہ اور ان کی ٹیم کے دباؤ کا نتیجہ تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں، حکومت میں واپسی بھی اور جیل سے رہائی بھی، اسی طرح لوہے کو لوہا کاٹنے کے انداز میں بیرونی دباؤ پر ہی ہوگی۔ یہ 2 سال پرانی پیش گوئی ہے، پھر انہوں نے یہ پیش گوئی سال پہلے بھی اور 6 ماہ پہلے بھی دہرائی تھی۔ یاد ہوگا ہمارے ناظرین کو، یہ ویڈیوز ابھی تک موجود ہیں، ٹائم لائن پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، حضرت بابا جی داتا دربار والوں کی پیش گوئیوں میں۔ اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ وہی منظر جو اللہ والوں نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا، بات وہیں پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ اور اس پیش گوئی میں جب ہم اس کی تشریح کیا کرتے تھے تو آپ کو ہم بتاتے تھے کہ وہ کوئی غیر ملکی سربراہوں کی طرف سے مداخلت بھی ہوگی اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، کمیونٹی ہیں، ان کی جد و جہد کا نتیجہ بھی ہوگا اس میں۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے سچ ثابت ہو گئی ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں ہے، اس کی جو کاوشیں ہیں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے عرب ممالک ہیں، دوست عرب ممالک، ان کے سربراہوں کا کردار، اور جو نئی ٹرمپ انتظامیہ ہے، نئی ٹرمپ ٹیم ہے اس کا، اور خود ٹرمپ کا اپنا ذاتی اور ٹرمپ کی فیملی کا، یہ سارا جو دلچسپیاں ہیں عمران خان کی رہائی میں یا عمران خان کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی کے حوالے سے، وہ ساری اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا دباؤ بن گیا ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہے۔ اور یہ ویڈیو، پچھلی ویڈیو میں ہم کافی تفصیل آپ کو بتا چکے ہیں، جو مزید تفصیلات آتی جائیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ صرف سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نہیں، بلکہ 3 عرب ممالک جو دوست عرب ممالک ہیں، ان کے سربراہوں کی طرف سے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، کیونکہ اگر رہائی میں جتنی تاخیر ہوتی جائے گی، پاکستان کے لیے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے صورتحال اتنی ہی زیادہ تشویشناک ہوتی جائے گی۔ یہ خبر بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں محترمہ مریم نواز شریف کے خفیہ عہد و پیمان کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جاوید لطیف جو نواز شریف کے ذاتی ترجمان ہیں، انہوں نے غیر ملکی دباؤ کے حوالے سے کیا تصدیق کی ہے اور خود میاں نواز شریف کی کیا تیاری ہے۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں اسی خبر سے کہ میاں محمد نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے، حتمی فیصلہ، کہ وہ موجودہ مہینے یعنی جنوری کے ہی اندر، یعنی تیسرا جو عشرہ ہوگا جنوری کا، یعنی 20 جنوری کے فوری بعد، 2 روز بعد یا 4 روز بعد
پاکستان کو خیر بات کہہ دیں گے۔ ان کا سامان پیک کیا جا رہا ہے اور انہوں نے ایک پورا شیڈول طے کر لیا ہے، اور سوموار والے دن سے 13 جنوری سے وہ پورا ایک ہفتہ یعنی 13 جنوری سے 20 جنوری تک وہ ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں ماڈل ٹاؤن میں، جو نون لیگ کا سیکریٹریٹ ہے، مرکزی سیکریٹریٹ، اور وہاں پورے پاکستان سے جو ان کے پرانے جو 25-30 سال سے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، جو نون لیگ کے کارکن اور رہنما، مختلف اضلاع سے، مختلف ڈویژنوں سے ان کے وفود بن کر آئیں گے اور نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ یہ الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے ناظرین، یہ تقریباً 7 سے 8 دن جاری رہے گا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں کے مکمل ہونے پر میاں محمد نواز شریف علاج کے بہانے خاموشی سے اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ میں لندن روانہ ہو جائیں گے، اور جب وہ لندن روانہ ہوں گے ان کی اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ میں کوئی 15-20 بریف کیس اور اٹیچی کیس اور باکسز بھی ہوں گے۔ ان باکسز میں کیا ہوگا؟ کیا سونے کی ڈلیاں اور ڈالر ہوں گے، یا کچھ ریکارڈ ہوگا، یا کچھ اہم دستاویزات ہوں گی، کچھ ثبوت ہوں گے، یا کیا ہوگا؟ اس حوالے سے مختلف ذرائع مختلف دعوے کر رہے ہیں۔ یہ ساری تفصیل ہم کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے، لیکن یہ خبر سن لیں کہ حالات سے مایوس ہو کر، اور جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے اور جو دوست عرب ممالک سے دباؤ ہے، وہ ساری تفصیل چونکہ نواز شریف کے ذاتی علم میں ہے، ان کے سب سے زیادہ کانٹیکٹ ہیں انٹرنیشنل لیول پہ نون لیگ میں سے، اور انہیں وہ سارا منظر اب نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اب عالمی اسٹیبلشمنٹ چونکہ فیصلہ کر چکی ہے، تو اس لیے اب عمران خان کی رہائی کو یا ان کی اقتدار میں واپسی کو کسی طریقے مصنوعی طریقے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ہاں، کوئی غلط فہمی کا اگر شکار ہے تو جوانی کے جوش میں اور جذبے میں اور ایک محترمہ بے نظیر بھٹو بننے کی کوشش میں وہ ایک للکارنا چاہتی ہیں امریکہ کو، اور عمران خان بننا چاہتی ہیں محترمہ مریم نواز شریف ہیں وہ، اور یہ تبھی ہم پچھلی ویڈیوز میں پہلے بھی آپ کو یہ خبر بریک کر چکے تھے۔ مین اسٹریم میڈیا ایسی خبریں آپ کو بالکل نہیں دیتا کہ اندر کھاتے کیا کیا کھچڑیاں پک رہی ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ لگی لپٹی رکھے بغیر جو حقیقی صورتحال ہے وہ آپ کے گوش گزار کی ہے۔ اور ناظرین، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو تفصیل بتا دی ہے، زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن جو ذرائع نے ایک بار پھر نشاندہی کی ہے کہ خاص عہد و پیمان کیے گئے ہیں۔ 5.5 گھنٹے کی جو آرمی چیف ہاؤس راولپنڈی میں ملاقات ہوئی 1 on 1 محترمہ مریم نواز شریف کی اور جنرل عاصم منیر کی، اور اسی روز پھر 2.5 گھنٹے کی ایک ملاقات چچا بھتیجی نے مل کر آرمی چیف سے کی وزیر اعظم ہاؤس میں، تو وہاں یہ عہد و پیمان کیے گئے کہ ہم نے ہر صورت میں اکٹھے رہنا ہے، اکٹھے آئے ہیں، اکٹھے جائیں گے، اور کسی بھی صورت میں ہم ٹرمپ انتظامیہ کے دباؤ میں آ کر نہ عمران خان کو رہا کریں گے اور نہ ہی اسے اقتدار میں واپسی کا راستہ دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف کے ان عہد و پیمان پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خاموشی اختیار کر لی، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں کہ جو خاموشی ہے لڑکی کی اسے بھی رضامندی قرار دیا جاتا ہے، تو نون لیگ کا وہ طبقہ جو مہم جوئی کرنا چاہتا ہے محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت میں، اس نے آرمی چیف کی اس خاموشی کو رضامندی سمجھ لیا ہے، اور وہ ڈٹ کر پاکستان کو برما اور شمالی کوریا کے انداز میں چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا پوری اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف اس پر 100% تیار ہیں؟ اس حوالے سے نواز شریف کا یہ کہنا ہے، شریف خان کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی ہے، جو اس کے حوالے سے خبریں باہر آئی ہیں،
نواز شریف کا کہنا ہے کہ فوج پر یا اسٹیبلشمنٹ پر آپ کو کبھی بھی 100% بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ آنکھیں پھیر لیتی ہے تو پھر پرانی کوئی بات، کوئی عہد و وفا، کوئی عہد و پیمان انہیں یاد نہیں رہتا، بلکہ پھر وہ عہد و پیمان یاد کروانے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ یہ کہا ہے نواز شریف نے، اس لیے وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بیرون ملک جانے دیا جائے، اور اب انہوں نے اپنی یہ بات منوا لی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے اس موقف کی وجہ سے انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی بند کی ہوئی ہے، اور ذرائع کا تو یہ بھی کہنا ہے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ خود اپنی بیٹی کے حکم پر اور چھوٹے بھائی کے حکم پر وہ ایک طرح کی رضاکارانہ نظر بندی اور رضاکارانہ زبان بندی پر وہ عمل پیرا تھے، عمل پیرا ہیں، اور 13 سے 20 جنوری کے دوران جب ان کی ملاقاتیں ہوں گی تو ایک طویل عرصے بعد وہ زبان کھولیں گے، اور جب زبان کھولیں گے تو ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت جب وہ دل کی بھڑاس نکالیں گے تو وہاں سے بھی لوگوں کو پھر اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ نون لیگ کی کہانی ختم شد ہے، اور اب سوائے دل کی بھڑاس نکالنے کے میاں نواز شریف کچھ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ تصدیق کس طرح کی ہے یہ بھی سن لیں کہ جو میاں جاوید لطیف ہیں انہوں نے آج گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جناب نون لیگ کی قیادت ہو یا وفاقی حکومت کے لوگ ہوں یا پنجاب حکومت کے، وہ اگر یہ بات نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن میں ببانگ دہل یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے، اور اگر عمران خان کی اس دباؤ کے تحت جو غیر ملکی دباؤ ہے اس کے تحت اگر رہائی ہوتی ہے تو یہ غلامی ہوگی۔ یعنی خود نواز شریف کا جو ذاتی ترجمان ہے، انتہائی قریبی ہے، وہ اب یہ تصدیق کر رہا ہے کہ جو سعودی عرب سے، جو قطر سے، جو متحدہ عرب امارات سے دباؤ ہے، جو امریکہ سے، پینٹاگون سے، ٹرمپ ٹیم کی طرف سے دباؤ ہے، اور جو برطانیہ سے دباؤ ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ اب دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک انٹرویو میں ناظرین انہوں نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے آج نہیں تو کل آخر ملاقات ہو ہی جائے گی۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ انہیں پتہ ہے کہ دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ یہ اب عمران خان کو زیادہ دیر قید تنہائی میں نہیں رکھ سکتے، انہیں ملاقاتیں بھی کرانی پڑیں گی، ملاقاتیں تو چھوٹی بات ہے، انہیں رہا بھی کرنا پڑے گا، یہ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات جب کسی دباؤ یا این آر او کے لیے ہوں تو نتیجہ خیز نہیں ہوں گے، عالمی قوتوں کی جانب سے دباؤ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو بڑا کلیئر ہوں، پاکستان کے اندر مداخلت ہو رہی ہے۔ یہ کس کا کہنا ہے جناب؟ میاں نواز شریف کے ذاتی ترجمان میاں جاوید لطیف کا۔ پھر سن لیں، کسی کو اگر شک ہے ہماری پچھلی خبر میں کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ 1 ہفتہ پہلے وہ ٹیلی فون کال آ بھی چکی ہے جس کا ذکر تھا یا جس کے بارے میں انتظار کیا جا رہا تھا، اور یہ جو کچھ بھی ہلچل مچی ہوئی ہے وہ اسی ٹیلی فون کال کی وجہ سے ہے۔ ایک براہ راست ٹیلی فون کال پینٹاگون سے جی ایچ کیو آئی ہے، اور ایک بالواسطہ فون کال سعودی عرب کے راستے پاکستان آئی ہے، اور اب جو تازہ رپورٹ آئی ہے کہ صرف سعودی عرب کے راستے نہیں آئی بلکہ متحدہ عرب امارات کے راستے بھی آ چکی ہے اور قطر کے راستے بھی آ چکی ہے، اور تینوں عرب دوست ممالک کے سربراہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے یہ ریکویسٹ کر دی ہے کہ پینٹاگون سے جو سینٹ کام ہے، سینٹرل امریکی جو کمانڈ ہے مشرق وسطیٰ میں، اس کی طرف سے اور خود ٹرمپ ٹیم اور ٹرمپ فیملی کی طرف سے اب ایک ہی مطالبہ ہے کہ ریلیز عمران خان، ریلیز پی ٹی آئی کارکنان۔
تو ناظرین وہ ہماری خبر کی آج ایک بار پھر تصدیق ہو گئی ہے، اور تصدیق یہ تو دشمن کے گھر سے ہوئی ہے، اور وہ بھی جو ٹاپ موسٹ ان کی اتھارٹی ہے میاں محمد نواز شریف، ان کے ذاتی ترجمان کی طرف سے، کیونکہ نواز شریف کے اشارے پر میاں جاوید لطیف ہمیشہ ایسی بات کر جاتے ہیں جو حکومت ہے نون لیگ کی، صوبائی ہو یا وفاقی، وہ کرنے کا حوصلہ نہیں کرتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں جاوید لطیف نے یہ دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ جو ISI پنجاب کے چیف ہیں انہوں نے شیخو پورہ کی 3 یا جتنی بھی نشستیں تھیں 5، وہ پتہ نہیں کتنے 90 کروڑ روپے میں یا 1 ارب روپے میں بیچی تھی۔ تو اس حد تک یہ کھلا کر باتیں کر دیتے ہیں۔ تو آج انہوں نے اعلانیہ کہہ دیا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، دباؤ ہے، مداخلت ہو رہی ہے، اور اگر اس دباؤ کے تحت رہائی ہوتی ہے تو یہ غلامی ہوگی، اور قوم یہ غلامی قبول نہیں کرے گی۔ لیکن ان سے ہمارا ایک سوال بنتا ہے، معصومانہ سوال، کہ جناب میاں جاوید لطیف صاحب، جب اسی غیر ملکی دباؤ کے تحت عمران خان کی حکومت ختم کی جاتی ہے، جب سائفر آتا ہے، جب اسی دباؤ کے تحت عمران خان کو اور PTI کو نشان عبرت بنانے کے لیے کبھی 9 مئی کیا جاتا ہے، کبھی 26 نومبر کیا جاتا ہے، تو یہ غلامی نہیں ہے۔ اصل غلامی تو یہ ہے کہ جو عوام کا حقیقی مینڈیٹ رکھنے والی سیاسی جماعت اور سیاسی رہنما ہے، آپ اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں، اس کا مینڈیٹ لوٹ لیں، چوری کر لیں، یا اس کی اچھی بھلی چلتی ہوئی حکومت کو ختم کر دیں۔ غلامی تو یہ ہے کہ جس کا ملک و قوم کو نقصان ہوا، اب جو اس کا ازالہ ہونے جا رہا ہے، یہ کہاں سے غلامی ہو گئی؟ یہ تو آپ نے جو ظلم کیا، جو زیادتی کی اس ملک کے ساتھ، 25 کروڑ عوام کے ساتھ، PTI کے ساتھ، اور عمران خان جیسے مخلص اور دلیر لیڈر کے ساتھ، یہ تو اس کا ازالہ ہو رہا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا صرف عمران خان پر اور PTI کے اسیر کارکنان اور رہنماؤں پر احسان نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم پر احسان عظیم ہے کہ یہ جو لمبی اور طویل آزمائش تھی، اب ہم اس سے نکل رہے ہیں، سرخرو ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے کرم سے انشاءاللہ العزیز وہ دن اب قریب آ رہے ہیں کہ جب عمران خان زمان پارک میں بیٹھا ہوگا اور نئے عام انتخابات کے لیے انتخابی جو الیکشن مہم جو ہے اس کی قیادت کر رہا ہوگا، اور پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہوں گے۔ اب تو یہ مناظر نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو بابا جی داتا دربار والوں نے نئی پیش گوئیاں کی ہیں وہ بھی جلد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم خبر سن لیں کہ عمران خان نے 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت کے لیے بھی عدالت سے رجوع کر لیا ہے، اور جو 8 مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے عمران خان پر، ان میں ضمانت کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، جس میں جناح ہاؤس حملہ کیس سمیت مختلف جو کیسز ہیں، جعلی، جھوٹے اور سیاسی انتقام کے لیے جو بنائے گئے تھے، وہ سب شامل ہیں۔ تو 2 سال سے انہوں نے اپنی اس گفتگو میں کہا کہ میں سامنا کر رہا ہوں مقدمات کا، اس لیے مجھے ضمانت دی جائے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ضمانت دی جائے گی، کیونکہ فیصلے ہو چکے ہیں، ٹیلی فون کال آ چکی ہے، براہ راست امریکہ سے بھی آ چکی ہے، اور دوست عرب ممالک کے ذریعے بالواسطہ بھی آ چکی ہے۔ قطر کے سربراہ نے، امارات کے سربراہ نے، اور سعودی ولی عہد تینوں نے ریکویسٹ کر دی ہے کہ جناب ہمیں بھی کہا گیا ہے اوپر سے، اور ہمارا اپنا ذاتی بھی اس میں سمجھ لیں کہ ہم صرف یہ نہیں کہ چونکہ ادھر سے کال آئی ہے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم بھی سمجھتے ہیں آپ کے فائدے میں بھی ہے، عمران خان کی اور پاکستان کے فائدے میں بھی ہے کہ ایک مستحکم سیاسی حکومت قائم کریں، پھر ہم بہت بڑے پیمانے پر تعاون بھی کریں گے۔ یہ ہماری ان خبروں کی تصدیق ہے ناظرین جو ہم آپ کو بتایا کرتے تھے کہ جو دوست عرب ممالک ہیں اور چین ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مستحکم سیاسی حکومت قائم کی جائے، افغانستان، ایران سے تعلقات ٹھیک کیے جائیں، تو پھر ہم سی پیک پر بھی اور پاکستان پر بھی
अरबों डॉलर की नई सरमाया कारी निछावर करेंगे और लंबी डेट नहीं देंगे, फ़ौरन ही ये काम शुरू हो जाएगा। तो मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।